أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। और इस बाबरकत महीने की अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इसकी बरकतें और इसकी रहमतें अल्लाह ताला सबको अता करे। तमाम मुसलमान आलम को अल्लाह ताला जो है खुशियाँ नसीब करे। आज के दरस कुरान का लिए जो सूरह कुरान करीम से जो मैंने चुना है वो सूरह काफिरून है, जिसका नुज़ूल मक्के मुकर्रमा में इब्तिदाई ज़माने में हुआ है। इसमें अल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमा रहा है, कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरो आप फरमा दीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला मुखातिब होकर फरमा रहा है कि आप फरमा दीजिए इन काफिरों को कि ऐ काफिरो, ऐ वो इनकार करने वालों। सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम काफिर की जो है ये जो इस्तिलाह है कुफ्र की, काफिर की, जरा इसको थोड़ा समझने की जो है कोशिश करें। मैं थोड़ा सा इस पर रोशनी डालूंगा कि काफिर असल में कहते किसे हैं। एक है बुत परस्त, जो अल्लाह के मुकाबिल में अल्लाह की इबादत करने के बजाय वो मिट्टी पत्थर की इबादत कर रहा है, पूजा कर रहा है, वो बुत परस्ती कर रहा है, तो उससे जो है हम डायरेक्ट उसे हम काफिर नहीं कर सकते। वो बातिल माबूदों की अगर परस्तिश कर रहा है, उनकी पूजा प्रार्थना कर रहा है उनकी, तो वो जो है अपने माँ बाप की वजह से है। उसके माँ बाप भी बुत परस्ती में मुब्तला है। जब से वो पैदा हुआ वो अपने माँ बाप को जो है पत्थरों के आगे झुकता हुआ वो जब देखा, तो ये भी जो है ना उनका देखा देखी ये भी उसी करने लगा। इसको नहीं मालूम हकीकत में असल में मेरा पैदा करने वाला, मेरा मालिक, मेरा खालिक और मेरा रब कौन है, इसकी उसको पहचान नहीं है। ना वो किसी मुबल्लिग से मिला, ना उसके पास कोई रहबर आया, ना उसको कोई समझाया। वो सिर्फ और सिर्फ जो है अपने माँ बाप के तरीके पे उनको देखा देखी उनके साथ जो है, वो भी मंदिर को जाते थे तो ये भी उनके साथ मंदिर को जाके वो पत्थर के आगे झुक रहे थे तो ये भी उनके आगे उनके साथ साथ पत्थर को पे उसके सामने झुकना शुरू कर दिया। तो ये जो है माँ बाप की वजह से ये बुत परस्ती में मुब्तला हुआ। अब तो ये जो है ना उसका ऐसा करना अल्लाह ताला की जात में शिर्क करने के बराबर है, यानी कि उसने शिर्क किया, अभी कुफ्र नहीं किया हो, तो लिहाजा वो मुशरिक हुआ। वो मुशरिक है, वो उसे समझाने की जरूरत है, उसको शिर्क से जो है ना आजाद करने की जरूरत है, उसको शिर्क से छुड़ाने की जरूरत है, उसको ये बताने की जरूरत है कि तुम जो कर रहे हो ये अल्लाह के मुकाबले में शिर्क कर रहे हो। असल जो तुम्हारा मालिक हकीकी है, तुम्हारा असल जो रब है, तुम्हारा जो पैदा करने वाला है, वो कोई और है। तुम जिसके आगे झुक रहे हो ये वो नहीं है जो तुम्हारा मालिक है, जो तुम्हारा रब है। अब उनका कहना यह है कि अगर हम उनसे उनको बिठा के समझाएंगे, अगर उनको बोलेंगे कि बाबा देखो ये पत्थर के आगे झुकना जो है ना ये सही नहीं है, तो पत्थर के आगे मत झुको, उस खुदा के आगे झुको, उस अल्लाह के आगे झुको, उस परमात्मा के आगे झुको या उस ईश्वर के आगे झुको जो हमारी आंखों को नजर नहीं आता, जो सारे आलम को घेरा हुआ है, जो हर जगह मौजूद है, इसके बावजूद वह हमारे आंखों को नजर नहीं आता, हम उसको छू नहीं सकते, हम उसको देख नहीं सकते।
تو وہ لوگ وہ جو ہے نا وہ بھی یہ کہے گا کہ جو ہے نا ہم بھی جو ہے اس پتھر کے ذریعے سے اس پرماتما تک کے پہنچنے کی جو ہے کوشش کر رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو جو ہے خدا بولو یا بھگوان سمجھ کے ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں. ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے تو ہم اس کو یہ پتھر کی مورتی میں دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو طریقہ تھا خدا تک پہنچنے کا، یہ انتہائی غلط طریقہ ہے. پتھر جو ہے وہ بذات خود مجبور ہے کسی کا، وہ اپنی جگہ سے جو ہے نا ہل نہیں سکتا، وہ چل کے کہیں جا نہیں سکتا. اب آپ اس کو جو ہے پہاڑ سے توڑ کے، پہاڑ سے اس کو لے کے اپنے گھر پہ لے کے آ کے اس کو تراش کے اپنی مرضی کا خدا، یعنی کہ آپ کو معلوم بھی نہیں وہ پرماتما کی صورت ہے کیسی، وہ جو پیدا کرنے والا ہے اس کی شکل کیسی ہے، اس کی صورت کیسی ہے، اس کا بھی تم کو اندازہ نہیں ہے. اپنے ذہن میں ایک شکل اس کی بنا کے اپنے طرف سے جو ہے نا وہ مورتی کو گھڑ کے پھر اس کو جو ہے ایک اونچے مقام پہ رکھ دے کہ تو میرا بھگوان ہے، تو میرا ایشور ہے، تو میرے کو پیدا کرنے والا ہے. جبکہ اس کو پیدا ہی نہیں کیا، یہ وہ پہاڑ میں پڑا ہوا تھا، وہ خود چل کے اس کے گھر تک تو آیا نہیں، یہ چل کے وہاں تک گیا، پہاڑ تک گیا، اس کو وہاں سے توڑ کے وہاں سے جو ہے اس کو اپنے گھر پہ لایا، لا کے جو ہے پھر اپنی مرضی کی جو ہے نا اس کو شکل دیا. شکل دے کے پھر وہ جس مقام پہ اونچے مقام پہ رکھا، اس مقام تک ہی پہنچنے کی اس کی جو ہے نا طاقت نہیں تھی اس پتھر میں، اس مورتی کے بن جانے کے بعد. چلو مورتی بنتے ہی جو ہے نا اس کے اندر کچھ جان آ گئی، کچھ اس کے اندر طاقت آ گئی، اب وہ خود ہی سے جو ہے نا جا کے جو ہے نا اپنے مقام پہ جا کے بیٹھ گیا، اور وہاں سے جو ہے نا وہ حکم دے رہا ہے، وہ تو کوئی بات تھی. اس کو اوپر مقام پہ رکھنے والا بھی یہی بندہ جو پیدا ہوا. تو یہ جو ہے نا اٹھا کے اس کو اس مقام پہ رکھ دے کے اب اس کو جو ہے اس کے اوپر کچھ مالائیں وغیرہ ڈال کے اس کے اوپر ہلدی مرچی یہ وہ جو بھی لگانا ہے لگا کے اس کو جو ہے تو میرا خدا ہے بول کے بولے. تو یہ کتنی نادانی کی بات ہے یہ. اب بڑے سے بڑا آئی ایس آفیسر بھی دیکھ لو آپ، یہ تو چھوٹے سے بچے کو جو ہے نا یہ بات سمجھ میں آتی کہ یہ ہم جس کو پیدا کیے، ہم جس کو بنائے، وہ پتھر وہ ہمارے کو خدا تک کیسا پہنچا سکتا، وہ ایشور تک کیسا پہنچا سکتا جو ہمارے کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو ہمارے لیے جو ہے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری ماں کے جسم میں، اس کی چھاتیوں میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس نے جو ہے نا ہمارے لیے غذا مہیا کر دیا. تو ایسا زبردست جو ہے نا وہ پرماتما پرمیشور جو ہے وہ اس پتھر کے ذریعے سے، اور یہ پتھر ہمارے کو وہاں تک کیسا پہنچا سکتا. تو ایک عام آدمی کو بھی یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے، مگر اس کے باوجود اندھ بھکتی جو ہے اور اپنا پرانا طرز، اپنے ماں باپ کا طرز، وہ انسان کو مجبور کر دیتا. انہیں جو ہے ساری دنیا یعنی کہ ایڈمنسٹریشن جس کو بولتے کہ کس طریقے سے لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا، جاہل لوگوں کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا، گاؤں کے اور دیہاتی لوگوں کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا، وہاں پہ ایڈمنسٹریشن کا جو ہے نا کس طریقے سے پورا نظام چلانا. یہ تعلیم حاصل کیا ہوا بندہ، اس کو جو ہے نا اتنا نہیں معلوم کہ میں جس کے آگے جھک رہا ہوں، جس مندر میں جا کے میں گھنٹا بجا کے جو ہے جس کو میں پرماتما پرمیشور سمجھ کے میں جس کے آگے جھک رہا ہوں، یہ میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں، وہ اس کا اندازہ نہیں ہوتا. وجہ اس کی کیا ہے کہ اس کے عقیدے میں، اس کے دل و دماغ میں بچپنے میں سے وہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ ہمارا جو ہے نا گاڈ ہے، یہ ہمارا بھگوان ہے، یہ ہمارا خدا ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کوئی رہبر، رہنما اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ شعبے کو جو ہے خالی نہیں چھوڑا. ہر زمانے میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 1,80,000 انبیاء کا جو تذکرہ جو ملتا ہے احادیث میں، تو یہ سب کے سب جو آئے وہ اسی کام کے لیے آئے، اسی غلط فہمی کو جو ہے انسان کے اندر سے دور کرنے کے لیے وہ دنیا میں تشریف لائے، اور بے انتہا تکالیف اور بے انتہا مشاکل اٹھا کے وہ لوگ جو ہے ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قائم کیے اپنے دور میں، اپنے زمانے میں. مگر ہوا کیا
جیسی وہ لوگ دنیا سے طبعی موت تو ہر ایک کے لیے ہے، انسانی شکل میں بشریت میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بھیجایا، تو بشری تقاضے کے حساب سے وہ لوگ جو ہے دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گیا ان کا، موت آئی اور دنیا سے رخصت ہو گئے. مگر ان کے جانے کے ساتھ ہی ان کے ماننے والے، ان کی جو بھی قوم تھے، وہ سب کے سب جو ہے نا پھر اپنے وہی اصلی ڈگر پہ آ گئے، پرانی ڈگر پہ، اصلی ڈگر نہیں بلکہ اپنی پرانی روش پہ آ گئے. وہ جو پیغام جو تھا اللہ تعالیٰ کا نبیوں کے ذریعے سے، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجایا، ہر زمانے میں نبیوں کو اللہ تعالیٰ بھیجایا. تو ہندوستان کا بھی وہی حال ہے. ہندوستان کے بھی یہ جو اوتار ہیں یہاں پہ، رام چندر جی اور کرشن جی اور مہاتما گوتم بدھ اور ان سے پہلے کے جو ہیں وشنو کے 10 اوتاروں کا جو ذکر ہے ان کے پاس، ورہا، نرسمہا، وامنا، بھارگوا، راگھوا، بدھ، اور اس کے بعد کلکی اوتار، انتم اوتار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنے کا ان کے پاس ذکر ہے. تو بہرحال یہ جو جتنے بھی اوتار ان کے پاس آئے، یہ سب کے سب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پیش کیے. وہ لوگ یہ نہیں بولے کہ تم جو ہے پتھر کی مورتی بنا کے اس میں جو ہے نا خدا کو تلاش کرو، یا سورج کے اندر خدا کو تلاش کرو، یا چاند کے اندر خدا کو تلاش کرو، یا مٹی کی کوئی مورت بنا کے جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا پرماتما پرمیشور کو دیکھو. لفظ اللہ ان کے پاس نہیں تھا. ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ لفظ اللہ یہ جو ہے عربی کا لفظ ہے. اب عربی کے علاوہ جتنی بھی زبانیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو ان کی اپنی زبان میں ایک اونچا نام دیا گیا. جتنا بھی اونچا نام، جتنا بھی پوتر نام، جتنا بھی جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ نام وہ لوگ اپنی زبان میں دے سکتے تھے، وہ لوگ اس کے لیے چوز کیے، چنے اس کے لیے. تو یہاں پہ کسی نے اس کو پرمیشور کہا، کسی نے پرماتما کہا، اور انگلش والے اس کو جو ہے نا گاڈ بولے. اور ایران کے لوگ، پارسی لوگ، وہ بھی بت پرستی تھے، وہ بھی جو ہے نا آتش کی پوجا کرتے تھے، وہ لوگ اس کو خدا بولے. اب چونکہ ہندوستان میں اسلام جو آیا تو اس کے بعد ایران سے وہاں کے جو مسلمان ہندوستان میں آئے اور یہاں پر آ کر کے انہوں نے حکومتیں کی، تو وہ اپنے ساتھ وہ لوگ جو خدا کے لیے، عبادت کے لیے جو نماز کا لفظ جو استعمال کرتے تھے، وہ لوگ یہاں پر آ کر صلاۃ کے لیے وہ لوگ نماز کا لفظ استعمال کیے. یعنی کہ مسجد کو نماز پڑھنے، صلاۃ کے لیے جانا ہے تو وہ لوگ جو ہے نا بولے کہ ہم نماز کے لیے مسجد کو جائیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو جانا ہے، آؤ چلو نماز پڑھیں گے. تو یہ جو ہے نا یہ لفظ جو ہے نا مسلمانوں میں عام ہو گیا. اب ان کو اس سے کراہیت نہیں ہوئی. اسلام سے پہلے یہ لفظ نماز جو ہے نا کراہیت آمیز تھا. جیسا کہ اگر میں بولا نماز کے لیے جانے کے بجائے اگر میں بولا چلو پرارتھنا کے لیے جائیں گے بولے تو تھوڑا شاخ گزرتا. چلو پوجا کے لیے جائیں گے مسجد میں بولے تو اچھا نہیں لگتا. یہی اگر مسلسل 20-25 سال، 30 سال، 35 سال اگر یہی لفظ اگر بولا جائے تو پھر لوگوں کے دلوں کی اتنی جو ہے نا اس کا وہ نہیں ہوتا، اثر نہیں ہوتا. یہ لفظ زبانوں میں چڑھ جاتا. جیسے لفظ خدا جو ہے نا مسلمانوں کی زبانوں پہ چڑھا ہوا ہے ہندوستان کے. عرب کے مسلمان تو خدا نہیں بولتے. اب ہم سعودی عرب میں بھی رہے ہیں، وہاں کے مسلمانوں سے ملے، عربوں سے ملے، تو وہاں وہ لوگ کبھی بھی جو ہے نا خدا حافظ یا خدا تمہارا، خدا کریم نہیں بولتے، اللہ کریم بولتے. اللہ کریم، اللہ یحفظک، یعنی کہ اللہ کے لیے ان کے پاس ایک لفظ اللہ ہے ان کے پاس موجود، تو وہ بولتے. تو یہاں ایرانیوں کے پاس اللہ کے لیے لفظ خدا تھا، تو وہ لوگ ہندوستان میں جب آئے تو یہاں پہ اس کو جو ہے نا لفظ خدا کو جو ہے نا رائج کر دیے. تو اب خدا کریم، خدا حافظ، خدا تمہارا بھلا کرے، یہ زبانوں پہ آنا شروع ہو گیا. تو لوگوں کو اس سے زیادہ کراہیت بھی نہیں ہوئی. اور ہم تو اب کئی زمانے کے بعد سے سنتے آ رہے ہیں، تو ہمارے کو تو اس میں کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا. اس کے بجائے اگر کوئی بولے کہ ایشور تمہارا بھلا کرے، وہ تو ذرا انہیں دیکھتا اس کو، ارے یہ کیا ہے بھائی، بھگوان تمہارا بھلا کرے، بھگوان تمہارے کو اچھا رکھے، سکھ عطا دے تمہارے کو، بولتے. اب اس کی جو ہے نا بھویں چڑھ جاتے، پیشانیوں پہ بلا جاتا ہے. اس کی وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ جو لفظ ہماری زبانوں پہ زیادہ رائج ہو جاتا
اسی کو ہم استعمال کرتے اور اس میں کراہیت محسوس نہیں کرتے. اور کراہیت محسوس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر زبان اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر زبان اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، اور وہ زبان اس زبان والے کے لیے، وہ اہل زبان کے لیے اس کے پاس وہ زبان اچھی ہے، اس کو وہ زبان اچھی لگتی. انہیں اپنی زبان میں جو ہے نا خدا کو، اللہ کو جو بھی پکار رہا وہ اس کو اچھا لگتا ہے. مگر مسلمانوں کو چونکہ عربی سے زیادہ وہ ہے، تعلق ہے، اور اردو زبان میں بھی جو ہے عربی زیادہ ہے. عربی اور فارسی یہ دو زبان مکس ہو کے، اور کچھ تھوڑا سا جو ہے ہندی اس کے اندر وہ ڈال کے اردو کو رائج کرے. تو اب چونکہ ہم اردو بولتے تو ہمارے کو اردو بڑی اچھی لگتی. کنڑ کے علاقے میں جاؤ، کنڑی بولنے والے ہیں. تمل کے علاقے میں جاؤ، تمل ناڈو میں جاؤ تو تمل بولنے والے ہیں، تو ان کو ان کی اپنی زبان اچھی لگتی. تو صرف ایک زبان کی وجہ سے جو ہے ہم یہ کہہ دینا کہ سنسکرت زبان بولنے والا کوئی بھی نبی جو ہے نا نہیں ہے دنیا میں، یہ عقل مندی کی بات ہے کیا؟ اللہ جو ہے جتنے بھی نبیوں کو بھیجایا وہ سب عربی زبان میں بھیجایا سب. تو پھر اسماعیل علیہ السلام کو کون سی زبان میں بھیجایا مسلمان کو ثابت کر سکتا؟ کوئی عالم یہ ثابت کر سکتا کہ نوح علیہ السلام کی زبان کیا تھی؟ کیا وہ عربی بولتے تھے؟ کیا داؤد علیہ السلام کی زبان عربی تھی؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام عربی میں دعائیں کرتے تھے؟ جس وقت ان کو جو ہے وہ صلیب پہ چڑھانے کے لیے پکڑ کے لے جا رہے تھے تو انہوں کیا بولے اس وقت؟ ایلی ایلی لما سبقتنی. ایلی ایلی بولے، اللہ تعالیٰ کو ایلی کے نام سے پکارے، ایلیا پکارے، اللہ نے بولے. قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی ربی انی مسنی الضر انت ارحم الراحمین، یہ جو دعا ہے ایوب علیہ السلام کے متعلق، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ انہوں یا اللہ اللہم انی مسنی الضر بول کے نہیں بولے، انہوں ربی بولے، رب بولے. اللہ تعالیٰ کی صفت کا اظہار کرے تو وہ صفت کا اظہار انہوں رب بول کے نہیں کرے، انہوں اپنی زبان میں کیا بول لیے تھے کہ جیسا یہاں پہ ہندوستان میں جو ہے نا ربوبیت کے لیے، رب کے لیے جو ہے نا ایک لفظ ہے وشنو، پربھو یا وشنو رب العالمین کے لیے، اور رحمان کے لیے برہم. رحمان کے لیے جو ہے یہاں پہ رحم کرنے والے کو جو ہے نا برہم بولتے ہیں. وہ ایک صفت ہے. وہ برہم جو ہے نا اللہ نہیں ہے، وہ برہم جو ہے پرماتما یا اللہ نہیں ہے. برہم ایک صفت ہے جو رحم کی طرف جو ہے نا اشارہ کرتی ہے، رحم کرنے کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ برہم بھی ہے. اگر میں بولا اللہ تعالیٰ برہم ہے تو اب یہ چھپ جاتا ہے یہ جملہ. اللہ تعالیٰ رحمان ہے بولے تو اچھا لگتا، ایشور برہم ہے بولے تو وہ اب یہ ان کو سمجھ میں آتا. اب مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ اردو بولنے والے مسلمانوں کو خاص طور سے. عربی بولنے والے مسلمان تو بیچارے جو ہے نا یہ سب چیز اس پہ ہیٹتے ہو. ان کو تو اگر تم جا کے بولے تمہارا نام کیا ہے، اگر انہیں پوچھا کسی عربی کو، عربی اگر آپ کا نام پوچھا نا، اگر آپ اس کو بولے کہ میرا نام رام ہے یا کرشن ہے، تو انہیں لکھ لیتا آفیسر. آپ جا کے اس کو بولو میرا نام رام ہے، میرا نام کرشن ہے، سید کرشن، رام کرشنا مورتی میرا نام ہے، انہیں یوں لکھ لیتا ہوں. انہیں یہ بھی نہیں پوچھتا تو مسلمان ہے کیا، ہندو ہے، کچھ بھی نہیں پوچھتا. اب تم اپنا نام جو ہے نا سید منصور بول کے بتاؤ اس کو، اس کے باوجود نہیں پوچھتا تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہوگا، کیونکہ دین کے خانے میں اس کو کچھ لکھنے کا ہے آگے. عبد الجبار بولے تو میں نے پوچھتا تمہارا نام مسلمان ہے کیا، تم بولو انت مسلم بول کے پوچھتا ہوں. حالانکہ نام سے ظاہر ہوگا کہ میں مسلمان ہوں گا بولتے. تو نام رکھ لینے سے، عربی میں نام رکھنے سے آپ مسلمان نہیں ہو جاتے، اور سنسکرت میں آپ کا نام ہونے کی وجہ سے آپ ہندو نہیں ہو جاتے. یہ تو اپنا کلچر ہے، زبان جس کو جو پیاری ہے، اور ہر زبان میں آپ کو اچھے الفاظ ملتے، پیارے الفاظ ہیں. اب عیسائیوں کے بارے میں نام ہے وہاں سعودی عرب میں جو ہے نا عیسائیوں کے نام ہے. اب جمیل عیسائی کا نام ہے، عبداللہ نام ہے عیسائی کا. وہ سب چھوڑو، اب عبداللہ سے تو بڑا نام نہیں ہے نا بھائی. مسلمان اگر اپنا نام رکھنا اگر چاہیں گا تو عبداللہ سب سے بہترین نام مسلمانوں کے پاس کیا ہے، وہ تو عبداللہ، یعنی کہ اپنے آپ کو جو ہے نا اللہ کا بندہ کہنے میں جو ہے نا فخر محسوس کرتا مسلمان. مگر وہ نام جو ہے نا وہاں پہ یہودیاں رکھ لے کے پھر رہے ہیں، عیسائیاں رکھ لے کے پھر رہے ہیں عرب کے دیش میں، کیونکہ ان کے پاس دوسری زبان تو ہے نہیں سوائے عربی کے. اب عربی میں انہوں ڈھونڈے تو نام جو ہے نا ان کو بھی بہترین نام اللہ عبداللہ دکھا.
انہوں نے اپنا نام عبداللہ رکھ لیے. اب عبداللہ نام نے رکھ لیا مگر انہیں جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کر رہا ہوں, نہیں جا رہا گرجا گھر کو جا رہا, مسجد کو تو نہیں آ رہا ہوں. اب آپ کا نام, آپ نام پوچھتے ہیں عبداللہ نام بولتے جو نا, بولا ارے کیا نام ہے کہ اللہ کا بندہ, کیا پیارا نام ہے, مسلمان ہے, ذرا آپ نماز پڑھائیے. وہ تو نہیں, آگے بھی نہیں بڑھتا نہ انہیں. اگر انہیں بہ روپیہ رہا تو نماز پڑھا بھی دیتے, تم پڑھ بھی لیتے, سمجھ رہے. تو یہ جہالت ہے ہی نہیں ہے. تو زبان سے جو ہے نا آپ عربی میں, کیا عربی میں برے باتیں نہیں ہیں. جب آپس میں لڑائی ہوتی کسی عرب کی, آپس میں ایک دوسرے عربیاں ایک دوسرے سے لڑ لیتے, تو کیا ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں بول لیتے, گالیاں نہیں دے لیتے. تو اب عربی زبان میں اگر کوئی آپ کے سامنے اگر دو چار لفظ جو ہے نا گالیوں کے اگر ادا کرتے عربی میں, انتا امک کدا 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 یہ وہ بول کے اگر بولا انہیں کچھ بھی, تو آپ تو سمجھ نہیں آ رہے ہیں, تو قرآن پڑھ رہا بھائی, حدیث پڑھ رہا بھائی نے. تو یہ سارے مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں, تھوڑا سا اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. علماء ہمارے جو ہے نا اس کی طرف توجہ بھی نہیں دے رہے, اور عام مسلمانوں کو جو ہے نا یہ باتیں نہیں سمجھا رہے. عام مسلمان کیا سمجھے ہیں بولے تو قرآن کریم میں یہ 27 نبیوں کا جو ذکر ہے, یہ سب کے سب جو ہے نا عربی داں تھے, عربی بولنے والے تھے, تو لہذا جو ہے نا ان کا تعلق ہمارے سے ہے. تو ہم کیا بولتے ہیں ان کو, سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. حالانکہ وہ ہمارے سید نہیں ہیں. ہمارے سید جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہمارے سید ہیں. ہمارے رہنما اور ہمارے رہبر عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یہ سب کے سب جو ہے نا بنی اسرائیل کے رہبر ہیں. انہوں سیدنا بولے تو چل جاتا, ہمارے کو سیدنا بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ شرک ہو جاتا. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور خصوصیت سے صلات کا جو معاملہ ہے, درود شریف کا جو معاملہ ہے, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جب کبھی میرا نام لیا جائے تو بخیل ہے وہ انسان جو میرے نام کے سننے کے بعد جو ہے میرے پہ درود شریف نہیں پڑتا, درود نہیں بھیجتا میرے. اور یہ کسی نبی کے لیے نہیں آیا, اور کوئی نبی ایسی بات نہیں بولے اپنے قوم کو کہ میرا نام اگر تمہارے سامنے لیا جائے عیسیٰ یا موسیٰ تو درود شریف پڑھو بول کے نہیں بولے کوئی بھی. اور نہ قرآن کریم میں الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک کے کہیں بھی جو ہے نا کسی نبی کے اوپر نہیں ہے صلات. ہاں البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل مسلمانوں پہ صلات آیا ہے, مگر کسی نبی پہ صلات نہیں ہے. سلام ہے ان کے اوپر, سلام علی المرسلین, تمام رسولوں کے اوپر جو ہے سلامتی آئی ہے. اور لفظ صلات جو ہے یہ صرف درود شریف صرف پڑھنے یا ثواب کے معاملے میں نہیں ہے. صلات کے معنی اصل میں مدد کرنے کی بھی ہے. صلات کے معنی کثرت سے نماز کے لیے بھی آئے ہیں قرآن کریم میں, اور صلات کا دوسرا معنی کیا ہے, مدد کرنے کی بھی ہے. تو وہاں جو اللہ تعالیٰ جو درود شریف والی آیت میں جو اللہ تعالیٰ جو وہاں فرما رہا ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صلون علی النبی, نبی کے اوپر صلات بھیجتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی مدد کرتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں. تو اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو جو اس نبی پہ ایمان لائے ہوئے ہیں, جو اس نبی کے ساتھی ہیں یا اس نبی کو اپنا جو ہے نا رہبر اور رہنما مانتے ہیں, تو تم بھی جو ہے یہ نبی کی مدد کرو. یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اور ان کی ہر بات کو تسلیم کرو, اپنے آپ کو ان کے حکم پہ سرنڈر کر دو. تو یہ ہے اصل میں اس کے معنی. اب اس کے جواب پہ ہم جو ہے نا اللہم صلی علی محمد بول کے جو ہے ایک صلات منہ سے ایسا پڑھ کے کہ ہاں ہم بھی ان کی مدد کریں گے بول کے خاموش پڑ جاتے. اس کا مطلب یہی ہوا نا, اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ میں اور میرے فرشتے میرے نبی کی مدد کرتے ہیں, تو اے ایمان والو تم بھی ان کی مدد کرو اور ان کے حکم کو مانو. تسلیمہ کے معنی تسلیم کرنے کے, قبول کرنے کے, کہ تم ان کے حکم کو مانو. تو اب مسلمان کیا ہے, اللہم صلی علی محمد,
اے اللہ تو ان کی مدد کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر، اور کس کی مدد کر؟ ابراہیم علیہ السلام کی مدد کر۔ اب اس وقت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی اب ضرورت ہی نہیں ہے، اب مدد کرنے کی ضرورت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، آپ کے لائے ہوئے جو ہے نا اس پیغام کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی پیغام اب تمام انبیاء کے اقوام کے لیے ہے۔ اب جتنی بھی قومیں دنیا میں ہیں، ان تمام قوموں کی سلامتی کا سامان، ان تمام قوموں کی جو نا رہبری کا، رہنمائی کا سامان جو ہے اسلام کے اندر چھپا ہوا ہے، اسلام ہی کے اندر مضمر ہے۔ تو بہرحال ان حقائق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تو یہاں میں اصل میں لفظ کافر کی تشریح کر رہا تھا۔ تو کافر جو ہے وہ خود ہی سے اپنے ماں باپ کے نہج پہ چلتے ہوئے، اپنے ماں باپ کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے شرک میں مبتلا ہونے والا وہ جو ہے نا مشرک ہے، وہ کافر نہیں ہے۔ کافر وہ کب بنے گا؟ جب آپ اس کے سامنے حقانیت اللہ تعالیٰ کو پیش کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پیش کریں گے دلائل کے ساتھ، پورے ثبوتوں کے ساتھ، کہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ پورے دلائل کے ساتھ جب ہم اس کے سامنے رکھیں گے، ان دلائل کے سننے کے بعد بھی اگر وہ اس کا انکار کر دے تو اب اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگ گیا، اب وہ کافر ہے۔ اس سے پہلے وہ کافر نہیں ہے، وہ صرف مشرک ہے، وہ شرک کر رہا ہے۔ اب کافر جو بن گیا وہ، تو اب یہاں سے جو ہے نا اس کے لیے جو کچھ بھی ہے معاملے، کافر کے لیے جو کچھ بھی قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی ہیں، وہ حکم جو ہے نا اب اس کے اوپر لگتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کا جو ہے وہ لوگ انکار کر رہے تھے، بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا ان کے سامنے اسلام کو پیش کرنے کے باوجود بھی کفار مکہ جو تھے، سرداران قریش جو تھے، وہ لوگ اسلام کا مسلسل جو ہے انکار کرتے چلے آ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ آپ جو ہے ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ کیونکہ ایک دفعہ وہ لوگ یہ مطالبہ رکھے تھے آپ کے سامنے کہ اچھا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم کچھ دن آپ کے رب کی عبادت کریں گے، یا کچھ گھنٹے دن میں سے کچھ وقت جو ہے نا ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیجیے، کچھ وقت کے لیے آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیجیے۔ دن کا کوئی وقت جو ہے نا ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں، اور دن کا کچھ وقت جو ہے نا آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیجیے۔ یہ مطالبہ بھی رکھے، کوئی معاملہ جو ہے نا کوئی برابری کا ہو جائے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قطعی نہیں مان رہے تھے، کیونکہ آپ کے سامنے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے، آپ کے جو چچا تھے سرداران قریش جو ہے نا آپ کو بلا کے ان کے سامنے ابو طالب، حضرت ابو طالب کو ان کے سامنے اپنے پاس بلا کے ان کے سامنے یہ مطالبہ رکھے تھے کہ آپ جو ہے نا اپنے بھتیجے کو بول دیجئے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے نا بہت حد سے زیادہ اشتعال انگیز ہو گیا ہے۔ اب سارے مکے کے لوگ جو ہے نا بھپرے ہوئے ہیں، اور حضور ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب سب کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے سامنے آخری جو ہے نا بات رکھ دی جائے، تو لہذا ہم آخری بات رکھ رہے، ورنہ بھی ہمارا ارادہ تو جو ہے نا کچھ اور ہے، بلکہ وہ جو ہے نا ایک قسم کی دھمکی بھی تھی اس کے اندر ان کی طرف سے، کفار کی طرف سے۔ تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو بلا کے اپنے پاس جو ہے یہ مطالبہ رکھے ان کے سامنے کہ آپ اپنے بھتیجے کو کہہ دیجئے کہ اگر اس کو حکومت چاہیے مکے کی تو ہم اس کو حکومت دینے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ کسی عورت کے اوپر اگر اس کا دل ہے، کسی لڑکی سے اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو ہم جو ہے نا اس کو جو ہے نا اس کے ساتھ اس سے شادی کرانے کے تیار ہیں، اگر وہ مکے کی حکومت چاہتا ہے، سرداریت چاہتا ہے، تو ہم اس کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں۔ غرض یہ کہ جو ہے نا دنیاوی جو چیز اس کو چاہیے وہ جو ہے نا وہ ہم سے ہمارا مطالبہ کرے، ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں، مگر یہ جو بات ہے لا الہ الا اللہ کی اور محمد رسول اللہ کی، یہ بات جو ہے نا ہمارے سامنے وہ جو ہے نا دوبارہ پیش نہ کرے، ہم اس بات کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ تو جب آپ حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے تشریف لا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے یہ باتیں رکھے کہ کفار جو ہے مکے کے سردار جو ہے نا آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کو جو چاہے جو ہے نا وہ دینے کے لیے تیار ہیں، مگر آپ جو ہے یہ اسلام کی تبلیغ سے جو ہے نا رک جائیے،
تو آپ نے فرمایا کہ مکے کی سردار میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ اگر چاند بھی اگر لا کے رکھ دیں گے تو میں اپنے جو ہے نا اس مشن سے جو ہے نا دستبردار ہونے والا نہیں. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو جو ہے میں ہر حال میں کسی صورت پہ جو ہے نا میں اس کو پیش کرتا رہوں گا, چاہے اس میں میری جان بھی چلی جائے. تو یہاں پہ اب اس کے بعد پھر وہ بات رکھے وہ لوگ کہ کم از کم جو ہے نا آدھی آدھی پہ معاملہ کر لیں گے کہ ایک وقت جو ہے نا ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے, ایک وقت آپ جو ہے نا ہمارے بتوں کی عبادت کیجیے. تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ آپ ان کی اس مطالبے کو آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ لا اعبد ما تعبدون, کہ میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہیں. ان بتوں کی عبادت میں نہیں کروں گا جس کی عبادت آپ کر رہے ہیں. پھر دوبارہ ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. آپ لوگ بھی پتہ یہ چل رہا ہے آپ لوگوں کے عزائم سے, آپ لوگوں کے انکار سے, کہ اب آپ لوگ بھی جو ہے نا میری بات ماننے والے نہیں ہیں. مسلسل میری اتنی کوششوں کے باوجود بھی جو ہے نا آپ لوگ اپنے جو ہے نا بات پہ اڑے ہوئے ہیں, تو لہٰذا میں بھی اپنی بات پہ جو ہے نا اڑا ہوا ہوں. اب یہ بات یہ ہے کہ میں بھی تمہارے رب کی بتوں کی بات نہیں کروں گا, اور مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ تم لوگ بھی جو ہے نا میرے رب کی بات نہیں کریں گے. پھر دوبارہ وہی آیت ولا انا عابد ما عبدتم, اور نہ میں کبھی اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ تکرار کے ساتھ 2 خط آئے ہیں جملے قرآن اس میں, اس سورہ میں. تو اس سے جو ہے نا یہ قرن اخرى کے لیے بھی جو ہے نا اس کے اندر اشارہ مل رہا ہے, کیونکہ یہاں پر بھی جب اب اس وقت کے حالات دیکھیے, اب 1400 سال گزر گئے, اب یہاں پہ ہندوستان کے اندر ٹھیک یہی مطالبہ جو ہے نا کفار کا اور مشرکین کا, ہندوستان کے جو ہے یہاں کے ان لوگوں کا جو ہے نا یہی مطالبہ مسلمانوں سے کہ بھائی ہم لوگ تو جو ہے نا آپ کے مسجدوں کے سامنے آ کے جو ہے نا آپ کے پیشواموں سے جو ہے نا دعائیں پڑھا لیتے, اپنے بچوں کے اوپر جو ہے نا دعائیں پڑھ کے آپ لوگ پھونکتے, اور ہم لوگ جو ہے نا آپ کے مزاروں پہ بھی آتے, ہم آ کے وہاں منتیں بھی مانگتے, وہاں پہ آ کے جو ہے نا 11ویں 12ویں بھی کرتے ہم لوگ. تو آپ لوگ جو ہے نا ہمارے مندر کیوں نہیں آتے؟ مسلمان جو ہے نا مندر کے کیوں نہیں آتے بھائی؟ جیسا ہم لوگ آپ کے پاس آتے تو آپ لوگ بھی ہمارے پاس آئیے نا. حالانکہ وہاں جو کفار تھے وہ لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے بھی نہیں تھے, نہ اس وقت کوئی مسجد قائم ہوئی تھی, نہ وہ لوگ آ کے نہ ان کی عبادت کرتے تھے, نہ آ کے ان سے کوئی دعا وغیرہ پڑھا لیتے تھے. مگر یہاں پہ ہندوستان میں جو ہے یہ لوگ مسلمانوں کے اماموں سے اپنے بچوں کے اوپر جو ہے نا دعائیں پڑھواتے دعائیں وغیرہ, اور اس سے جو ہے نا ان کے بچے اچھے بھی ہوتے ہیں. اور یہ سلسلہ ابھی بھی چلا ہوا ہے. تقریباً گاؤں میں آپ جا کے دیکھو ہندوستان کے, وہاں پہ جو ہے نا کسی نہ کسی مسجد کے سامنے آپ کو جو ہے نا عورتیں جو ہے ہندوؤں کی عورتیں اپنے بچوں کو لے کے مسجد کے پاس دروازے کے پاس کھڑے ہوئے آپ کو ملتے, خاص طور سے عصر کے وقت اور مغرب کے وقت. ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے. مگر ان کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ لوگ کیوں نہیں آتے ہمارے مندر کے پاس؟ آپ بھی جو ہے نا آ کے ہمارے مندر میں آ کے پوجا پاٹ کیوں نہیں کرتے؟ دیوالی دسہرے میں جو ہے نا ہمارے ساتھ شریک کیوں نہیں ہوتے؟ وہ ہلڑ بازی آپ لوگ بھی کیوں نہیں مچاتے جو ہم مچاتے ہولی کے موقع پہ, دیوالی کے موقع پہ؟ یہ مطالبہ ان کا ہے. ٹھیک وہی مطالبہ ہے جو آج سے 14 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ کا تھا. وہی جو ہے نا اب کفار ہند کا جو ہے نا وہی مطالبہ مسلمانوں سے ہے. تو اس کے جواب میں ہمارے کو اللہ تعالیٰ کا جو ہے حکم یہی ہے کہ ہم بھی وہی جواب دیں ان کو کہ لا اعبد ما تعبدون, کہ میں جو ہے ہم جو ہے ہم جس کی عبادت کرتے ہیں ہم اسی کی عبادت کریں گے, ہم ان کی عبادت نہیں کریں گے جس کی تم عبادت کرتے. یہ ہمارا جو ہے نا سیدھا سیدھا جواب جو ہے نا یہی ہونا چاہیے. اب اس کے آگے آخر آیت یہ ہے لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا بدلہ ہے اور ہمارے لیے ہمارا بدلہ ہے. دین کے معنی جزا کے اور بدلے کے یہاں مولانا کی ہے, اور بعض لوگ اس کے معنی جو ہے نا دین سے مطلب دین کے معنی کرتے ہیں, دین اسلام کے معنی, یعنی کہ ہمارے لیے دین اسلام, تمہارے لیے دین کفر, تمہارے لیے تمہارا دھرم, ہمارے لیے ہمارا دھرم. یہ معنی جو ہے نا
یہ معنی صحیح فٹ نہیں ہوتے. اس وجہ سے کہ اگر تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، تمہارے لیے تمہارا مذہب، تمہارے لیے تمہارا دھرم اور ہمارے لیے ہمارا دھرم ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت ہی نہیں فرماتے. وہاں تمہارے لیے تمہارے دین کا مسئلہ ہی نہیں تھا. تمہارے لیے تمہارا دین کوئی ہے ہی نہیں، تمہارے لیے تمہارا کوئی دھرم ہی نہیں ہے. وہ جس کی تم پیروی کر رہے ہیں، جس کی تم پرستش کر رہے ہیں، وہ کوئی دھرم ہی نہیں ہے. یہ دھرم جو ہے نا تمہارے اوتار میں نہیں لے کے آئے تھے. تم جس کو جو ہے نا رام کو اور کرشن کو جو ہے بھگوان ایشور بنا کے یا اس کو خدا بنا کے پرماتما بنا کے اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس کی مورتی بنا کے جو پوجا کر رہے ہیں، یہ وہ خود جو ہے نا وہ لوگ خود جو ہے نا اس کا انکار کرے. جو تم کام کر رہے ہیں، جو تم عمل کر رہے ہیں، اس عمل کا انکار جو ہے نا رام چندر جی اور کرشن جی خود کیے اپنی زندگی میں. انہوں خود تمہارے کو بت پرستی سے روکے. تو تمہارا دھرم تمہارے لیے اچھا کیسا ہو سکتا؟ تمہارے لیے تمہارا جو طریقہ کار ہے، تمہارے لیے تمہارا جو عمل ہے عبادت کرنے کا، وہ بالکل غلط ہے. ہاں البتہ ہمارے لیے ہمارا جو دھرم ہے، ہمارے لیے ہمارا جو دین ہے، وہ ہمارے لیے بہتر ہے اور وہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے. تو لازم ہے کہ تم اپنا دھرم چھوڑو، اپنا دین چھوڑو اور اس دین میں داخل ہو جاؤ. اگر تم اطاعت کے ساتھ نہیں آتے، افغیر دین اللہ یبغون ولو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. اگر تم اس کو جو ہے نا اطاعت کے ساتھ اگر قبول نہیں کرتے تو زبردستی تم کو جو ہے نا اس دین میں داخل کیا جائے گا. اور زبردستی داخل کرنا جو ہے یہ ان کی اپنی بھلائی کے لیے ہے. کیونکہ وہ نادانی سے بچہ جو ہے اسکول میں جانے کے لیے وہ جو ہے نا چیختا، چلاتا، روتا، انکار کرتا، مگر اس کو نہیں معلوم ماں باپ کی جو زبردستی ہے، ماں باپ جو زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کے، اس کا کالر پکڑ کے اس کو مدرسے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس کو اسکول کی طرف جو لے کے جا رہے ہیں، اس میں اس کی بھلائی ہے. اور یہ زبردستی کرنا ماں باپ کا جو ہے نا وہ ضروری ہے. ان کے اوپر، بچے کے اوپر وہ رحم ہے. بچے کے مستقبل کے لیے، بچے کی زندگی کے لیے جو ہے نا وہ ماں باپ کی یہ حرکت جو ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ظلم ہو رہا اس وقت، جس وقت انہیں رو رہا، چیخ رہا، چلا رہا اور ماں باپ تھوڑا اس کو دھپے لگا رہے ہیں، تو یہ اس کو ظلم میں دکھ رہا. اور دیکھنے والے بول رہے ہیں ارے کیا ہے بچے کو کیوں مار رہے ہیں تو، مگر اس کے اندر جو ہے اس کی بھلائی چھپی ہوئی ہے. اس وقت بچے کو زبردستی اسکول میں داخل کرنا ضروری ہے. تو یہی حال ہے اسلام کا اور اسلام کے جہاد کا. اگر ہم محبت کے ساتھ تبلیغ کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے، براہین کے ذریعے سے تمہارے سامنے اسلام کو رکھے تو تم اس کو قبول کر لو. اگر تم جو ہے اس کو قبول نہیں کرتے تو پھر ایک وقت آتا زبردستی کا بھی، پھر جب تم زبردستی جو ہے نا اس میں داخل کیا جائے گا. اور زبردستی داخل کرنا وہ دنیا والوں کے لیے زبردستی ہے، مگر تمہارے لیے وہ زبردستی نہیں ہے. تم بھی اس کو زبردستی سمجھ آئے مگر تمہارے لیے اس میں بھلائی چھپی ہوئی ہے. تمہارے لیے وہ سورگ کا راستہ ہے، تمہارے لیے وہ جنت کا راستہ ہے، تمہارے لیے اس کے اندر اچھائی ہے. اور اسلام کا جہاد جو ہے وہ رحم ہے، ایک معنوں میں ظلم نہیں ہے. جیسا کہ ڈاکٹر کا نفتر جو ہے مریض کی بیماری کے لیے رحم ہے. ایک بہت بڑا پھوڑا ہوگا مریض کو، وہ جو ہے نا کوئی بھی دوائی سے ٹھیک نہیں ہو رہا، کوئی بھی معجون سے جو ہے نا انہیں ٹھیک نہیں ہو رہا، کوئی بھی مرہم لگائے تو انہیں جو ہے نا درست نہیں ہو رہا، تو پھر اس کے لیے جو ہے نا ڈاکٹر آخری علاج جو ہے نا اس کا نشتر تجویز کرتا کہ اس کے اوپر جو ہے نا نشتر مار کے اس کے اندر سے پوری گندگی نکال لیں گے باہر تو انہیں ٹھیک ہو جاتا. اب اگر وہ مریض جو ہے نشتر لگوانے سے اگر ڈر رہا انہیں اور اس کے گھر والے بھی جو ہے نا منع کر رہے ہیں ڈاکٹر کو، تو مریض کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اس وقت ضروری ہے کہ وہ مریض کے ساتھ جو ہے نا بے رحمی والا سلوک کیا جائے، اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ کے بندھ کے اس کے پھوڑے پہ نشتر لگائی جائے. اور یہ عمل جو ہے نا رحم کہلاتا. کسی بھی جو ہے نا قانون میں، کسی بھی ڈکشنری میں، رحم کی ڈکشنری میں جو ہے نا یہ عمل رحم ہی لکھا جائے گا. اس کو جو ہے نا ظلم نہیں کہہ سکتے. اس عمل کو، ڈاکٹر کے اس عمل کو جو ہے نا ظلم کہنا جو ہے نا بیوقوفی کی علامت. یہ اس مریض کے لیے جو ہے نا رحم ہے ڈاکٹر کی طرف سے. تو اسلام کا جہاد جو عام طور پہ یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ جو ہے مسلمانوں کی طرف سے کیا جانے والا جہاد جو ہے یہ غیر اقوام کے لیے جو ہے نا ان کے اوپر ظلم ہے، ان کے اوپر زیادتی ہے، ان کی مرضی کے خلاف ہے. یہ تمام باتیں جو ہے نا مرضی کے خلاف ان کو لگ رہا، مگر وہ نادانی سے، ناسمجھی کی وجہ سے انہوں سمجھ نہیں سک رہے ہیں آگے کی منزل ان کے لیے کتنی پیاری منزل ہے، کتنی اچھی منزل ہے، وہ کہاں پہنچ رہے ہیں ان کو نہیں پتا. وہ ان کو اس لیے جو ہے نا ان کو وہ غلط محسوس ہو رہا.
کرسچن جی بھی جو ہے سارے انبیاء کا جو ہے نا یہی عمل رہا. اگر محبت سے مانے تو ٹھیک، نہیں تو زبردستی جو ہے نا کوشش کر کے وہ لوگ جو ہے دین کی طرف لے کے آئے، دھرم کی طرف لے کے آئے، لوگوں برائیوں سے لوگوں کو بچائے. اب زبردستی لوگوں کو برائیوں سے بچانا جو ہے نا، اب جیسا پولیس رات میں بچوں کو جو ہے آوارہ بچوں کو یہاں وہاں بیٹھنے نہیں دیتی، ڈنڈے لے کے نکلتی انہیں. اب وہ فوٹو کو جو ہے نا وہ ظلم نہیں دکھتا ہو، ارے یہ کیا ہے بھائی، ہم یہاں بیٹھے ہوئے سکون سے تو آگے نہ دم کر رہے ہیں ہمارے کو. ارے بیٹا تم رات میں 12 بجے تک 2 بجے تک تم لوگوں کو دم کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں نا بیٹھ کے. کیا تم وہاں پہ وید شاستر پڑھ لیتے بیٹھے ہوئے، قرآن پڑھ لیتے بیٹھے ہوئے، تو آوارہ گردی کرتے پڑھ لیتے بیٹھے ہوئے. اگر اس اسنا میں کوئی بیچاری کوئی عورت یا کوئی لڑکی جو ہے نا تنہا کر نکل گئی باہر، تو پھر اس کا کیا حشر کریں گے تم؟ تو وہ برائیوں سے روکنے کے واسطے تمہارے کو بھلائی کی طرف لانے کے واسطے پولیس ڈنڈے لے کے نکلتی. اب پولیس کا ڈنڈے لے کے نکلنا جو ہے نا ظلم ہے، زیادتی ہے، لہٰذا یہ بند کرو بولے تو غلط ہے یہ بات. تو اسلام کا جہاد جو ہے دراصل وہ رحم ہے، اور بے انتہا رحم ہے. اس کے بے حساب فوائد ہیں اس کے. اللہ تعالیٰ ان تمام حقائق کو سمجھنے کی توفیق دے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم رب حليم وما علينا إلا البلاغ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.